अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 से होगी। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। फिर उस अल्लाह ने तुम पर गम के बाद अम्न नाजिल किया, एक ओंग जो तुम में से एक गिरोह पर तारी हो गई, जबकि एक गिरोह खुद अपनी फिक्र में मुब्तला हो गया। वो अल्लाह के बारे में गलत जहालत वाला गुमान कर रहा था। वो लोग कह रहे थे, क्या इस मामले में हमें भी कुछ इख्तियार है? आप कह दें, सारा मामला अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने दिलों में वो बात छुपाते हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, अगर हमें इस मामले में कोई इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। आप कह दें, अगर तुम लोग अपने घरों में होते तो वो अफराद जिनका कत्ल यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक तयशुदा है, वो अपने कत्लगाह पर खुद निकल कर मौजूद होते। इस सब का मकसद था कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को तुम्हारे सामने आजमाइश में डाल दे, और ताकि तुम्हारे दिलों को पाक साफ कर दे, और अल्लाह सीनों की बातों को जानने वाला है। यहाँ इस आयत में कदर तफसील से चीज़ों को समझाया गया है। जैसा कि इससे पहले भी आयत में है कि दो गिरोह थे। एक गिरोह वो था जिसने पूरे इखलास के साथ में वो लगा रहा, गलतियां हो गई तो उसको शर्मिंदगी का एहसास था। और दूसरा गिरोह वो था जिसके अंदर इखलास के बजाय निफाक की सूरत गालिब थी, और उसी का अक्स उसकी गुफ्तगू में था कि वो कह रहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे पहले इस आयत का पहला हिस्सा है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, जब तुम गमजदा हो गए थे, तुम्हें खास तकलीफ, जहनी उलझनों में मुब्तला हो गए थे, और जहनी उलझन का एक नतीजा हम ये समझते हैं कि इंसान की का जहन जब उलझन में गिरफ्तार होता है तो उसकी नींद खत्म हो जाती है। ये एक आम सी बात है, इसके लिए कि बहुत ज्यादा कोई गौर फिक्र की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसको हम कहते हैं नींद उचट गई, नींद उड़ गई वगैरह वगैरह। और इसी उलझन के हालत में नींद को दोबारा वापस आने के लिए मुख्तलिफ तरीके लोग अपनाते हैं। कोई दवा इस्तेमाल करता है, कोई कुछ इस्तेमाल करता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग बड़े बेचैन थे, इस्तिराब में थे, परेशान थे, जहनी उलझन में थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इत्मीनान कल्ब नसीब किया। और उसी इत्मीनान कल्ब का अक्स या उसका असर ये था कि उन्हें नींद आई। नींद नहीं, यहाँ पे इसको हम ऊँग का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कर मुनासिब है कि उनको नींद का गलबा उन पे हुआ, आँख पे जैसे झपकी सी आने लगी उनको। इनके मुकाबले में वो लोग भी थे जिन पे निफाक का गलबा था, जो कहते कुछ थे करते कुछ थे। अब उनके एटीट्यूड का भी यहाँ पे जिक्र है कि उनकी बुनियादी परेशानी ये थी कि वो अपने जाती जिंदगी के ताल्लुक से जरूरत से ज्यादा सोचने लगे थे। यानी जिसको हम एक आम फहम अल्फाज में कहते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। जातियात उनके लिए तरजीहात में नंबर वन पे उन्होंने रख लिया कि बस अपना वजूद सबसे अहम है, ये सबसे अहम चीज़ है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ अहम नहीं है। जिसको और बाजारू अंदाज में हम कह सकते हैं कि बड़े खुदगर्ज हो गए थे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे, उसके अलावा कुछ सोचने उनको नजर नहीं आता था। इन लोगों का इसी सोच का नतीजा था कि उन्होंने अल्लाह के सिलसिले में बदगुमानी का शिकार हो गए। देखिए, अल्लाह के सिलसिले में हुस्न ज़न रखना बहुत ज़रूरी है। हुस्न ज़न यानी जब हमारा इखलास होता है तो हुस्न ज़न ये उसका बाई प्रोडक्ट होता है। जब किसी से ताल्लुक़ हमारा मोहब्बत और इखलास की बुनियाद पे होता है तो हुस्न ज़न अस खुद कायम हो जाता है, उसको अलग से कायम करने की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि यहाँ पे हुस्न ज़न इखलास नहीं था, निफाक था, इसलिए हुस्न ज़न के बजाय वो बदज़नी का शिकार हो गए, और ये कहने लगे कि इस पूरे मामले में हमें कोई इख्तियार नहीं हासिल है। और फिर वो ये भी कहने लगे कि अगर हमें इख्तियार होता तो यहाँ हमें ऐसे मौत ना आती, या हम ऐसे हलाक ना होते, परेशान ना होते। उनको पता चल रहा है कि जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, उस निज़ाम के तहत अगर किसी की मौत कहीं लिखी हुई है तो वो खुद ब खुद वहां पे चल के आएगा और वो मौत का सामना करेगा वो। और
اب اس پورے بیانیے کے بعد میں دو گروپ ہیں، ایک منافقین کا ہے، ایک مخلصین کا ہے۔ مخلصین میں کیا صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن دیتا ہے، اور منافقین کی زبان پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کیونکہ بلا وجہ کی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ بیان ہے کہ یہ سب کچھ کیوں تھا، یہ آزمائش میں کیوں ڈالے گئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے یہ آزمائش میں اس لیے ڈالے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو، جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پہ آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ یہ نفس کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے صحیح کرنے کا بھی اور غلط کرنے کا بھی، اور اسی اختیار کی بنیاد پہ اس کی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے صحیح اور جنت و جہنم کے، آرام اور تکلیف کے۔ اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یعنی ہم عمل کچھ کریں، زبان سے کچھ کہیں اور دکھاوا کچھ اور کریں، لیکن ہماری نیتیں کیا ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے بہت ہی عمل کی چیز ہے۔ پہلی چیز پورے اخلاص سے لگنا چاہیے، اور دوسری چیز اپنے دلوں کو ہر اعتبار سے صاف رکھنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا اطمینان اور تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور جب یہ ایسا ہوگا تو اطمینان کی کیفیت خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، جس طرح پچھلی آیت میں جو پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا، جن دو جماعتوں کی بات تھی، جس میں سے ایک جماعت جو تھی اس کی سوچ کچھ فوری منفعت یا فوری فائدے کی طرف گئی تھی، اور ان دونوں بیچ میں اختلافات ہوئے تھے جس سے ان میں کمزوری آئی تھی۔ اب اس میں سے ایک جماعت کی کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے وہاں پوری تندہی سے اپنا کام کیا تھا، محنت کری تھی اور تھکے تھے، تو ان کو غم ہوا تھا کہ کیونکہ کل ملا کے انہوں نے اگر ٹیم لیڈر کی حکم عدولی کی تھی، ان کے ڈیسیزن سے ہٹے تھے، تو اس کا ایک احساس بھی تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امن کی کیفیت دی، یعنی ایک طرح سے جیسے سکون کی کیفیت، جیسا آپ نے کہا کہ وہ ان کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ دوسرا گروپ جو تھا جس کے دل میں دوسرے وسوسے پیدا ہوئے تھے، ان کے لیے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی کرنے لگے، اس طرف سوچنے لگے۔ اور اس میں ایک عام سوچ ہوتی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ، اور خاص طور سے اگر وہ بھی اس رخ جانے والا ہو تو کہتا ہے ارے اچھا ہوا میں اس پر نہیں گیا، یا میں اس طرف نہیں تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ تو یہاں پہ تصور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کہیں ہونے یا ہونے سے طے ہوتا ہے آپ کی موت کا وقت۔ آپ وہاں ہوتے تو آپ کو موت آ جاتی، وہاں نہیں تھے تو بچ گئے۔ تو یہ آیت بالکل دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھاتی ہے کہ ان چیزوں کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور ان قوانین کے تحت آدمی اپنی زندگی کا جو رخ چنتا ہے، جس راستے پہ چلتا ہے، اس راستے کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہیں پہ اس کی موت ہوتی ہے۔ یعنی وہ جس طرح سے اللہ کے قانون کے تحت اس کی موت آنی ہے، جہاں پہ آنی ہے، وہاں وہ ہر حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عام طور سے اگر اس طرح کی سوچ ہمارے آتی ہے تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو تھے یہ شیطانی وسوسے تھے۔ جب ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ آتے، تو ان کو یہ بات ہی سمجھا جائے گی کہ کل اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، اور یہ سب چیزیں ان پہ گزری کیوں؟ دیکھیے، کیونکہ یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن اگر کسی کو آتی ہیں تو اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فردر ان شیطانی وسوسوں کو، یا جو غلط چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی ایک بہت بڑا شیطان جو ہے کہ وہ اس طرف عموماً توجہ کم جاتی ہے، وہ خود ہمارا نفس ہے، خاص طور سے وہ نفس جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کے تحریک کے تحت خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ یعنی یہاں پہ مان لیجیے جو امیڈیٹلی کسی مادی فائدے کی وجہ سے یا اس طرف انہیں سوچتے ہوئے ٹیم لیڈر کے ڈیسیزن سے ہٹ رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک طرح سے وقتی طور سے کچھ خود غرضی آ گئی، یا اپنے بارے میں، جیسا اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ زیادہ سوچنے لگے۔ وہ سوچ جو تھی، یعنی سیلف انٹرسٹ بڑھ گیا، خود غرضی بڑھ گئی، اجتماعی بات اور ٹیم لیڈر کی جو لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے کہ ٹیم میں کے لیڈر نے جو کہا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، اس سے جب ہٹ گئے تھے، تو اب یہ جو ان کے بیسیکلی یہ کمزوری آئی تھی ان کے نفس میں کہہ لیجئے، ان کے کردار میں کہہ لیجئے،
یہ کیوں آئی تھی؟ کیونکہ کہیں پہ ان کے کسی کچھ کاموں میں جو کمی رہ گئی تھی، کچھ غلط کام ہوئے تھی، اس کے اثرات تھے جو ان پہ آ رہے تھے، اور ایک طرح سے یہ ان کے ذہن میں ایک فطور جو پیدا ہوا تھا، اس پہ اگر وہ جیسا یہاں اور پچھلی آیت میں خاص طور سے 152 سے ذکر آیا ہے، انہوں نے اس پہ سوچا اور اپنی غلطی کو سمجھا جس گروپ نے، اور اپنی اصلاح کری، وہ ایک ٹھیک راستے پہ آ گئے۔ دوسرا گروپ اگر یہ سوچے، یعنی وہ بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطی سمجھتے کہ ہم نے ٹیم لیڈر کے کہنے پہ عمل نہیں کیا، تو سامنے آتی ہوئی جیت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، تو کمی ہماری تھی، غلطی ہماری تھی۔ اس کے بجائے وہ اس طرف سوچنے لگے کہ بھئی ہمارا تو اختیار کچھ تھا ہی نہیں، ہمارا اختیار ہوتا تو یعنی ہم ان کنڈیشنز کو نہ آنے دیتے، یہاں پہ اس وقت جنگ ہی نہ کرتے، یا ہم اس کام میں نہ پڑتے۔ تو وہ دوسرے رخ سے سوچنے لگے اور اپنی غلطی کو دوسروں کے سر ڈالنے لگے، اپنی شارٹ کمنگ کو نہیں سمجھا۔ جبکہ اپنی شارٹ کمنگ کو جب آدمی سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر کے، اپنی اصلاح کر کے واپس اسی راستے پہ آ جاتا ہے، یعنی اس کے سینے میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی، کرپشن پیدا ہوا تھا، پولوشن پیدا ہوا تھا، وہ صاف ہو جاتا ہے، ان کو اپنے اس کا احساس ہوتی ہے۔ یعنی اس بات کو میں پھر سے اس طرح دہرانا چاہوں گا کہ کہیں پہ اگر کوئی سچویشن ایسی ہے جو آپ کو خراب حالات دے رہی ہے، سچویشنز چیلنجنگ ہو رہی ہیں، تو اس میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اپنا محاسبہ نہ کریں، سیلف انٹروسپیکشن نہ کریں کہ بھئی مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ آپ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اسی کے حساب سے کچھ اسٹریٹجی بنا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس راستے میں جو چلتا ہے اس کی صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آ رہا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہیں کہیں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، ہم ان چیزوں کو، یعنی یہ جو آزمائشی سچویشنز آ رہی ہیں، ان کا وہ تجزیہ کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی تھی، اس غلطی پہ اللہ سے تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور صحیح مقام پر آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس سچویشنز میں صحیح انداز سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب صحیح انداز سے ریئیکٹ کر دیں تو ان کے ہاں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے جو بھی تبدیلی آئی تھی ایک سوچ میں اور اس کی وجہ سے عمل میں، وہ درست ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ان کے سینے میں جو یہ بات کہی گئی نا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کر دے، تو جو کدورت آئی تھی کس وجہ سے آئی تھی؟ کہ کہیں پہ کسی غلطی یا غلط کام کی وجہ سے ان کے ہاں جو کمزوری آ گئی تھی، اس کا ان کے اس نفس نے فائدہ اٹھا کے ان کے سوچ کو اس طرف بدلا کہ دیکھو تم یہاں نہ ہوتے تو بچ جاتے یا ایسا ہو جاتا۔ تو یہ جو سوچ آئی تھی اس پہ انہوں نے فوراً اس چیز کو ریئلائز کیا اور اپنے آپ کی اصلاح کری، ٹھیک ہوئے۔ تو اس طرح سے وہ جو اندر کدورت آئی تھی سینوں میں، وہ صاف ہو گئی، درست ہو گئی، اور وہ پھر واپس اس راستے پہ آ گئے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ کدورت بڑھتی جاتی ہے اور پھر اس شخص کا راستہ بالکل بدل جاتا ہے، جب تک کہ وہ پھر سے غلطی کو نہ سمجھے، چاہے لیٹر اسٹیج پہ توبہ نہ کرے، تائب نہ ہو اور اپنی اصلاح نہ کرے اور واپس اس راستے پہ نہ آئے۔ تو یہاں بہت اہم چیز ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی سچویشنز چیلنجنگ آتی ہیں تو وہاں ہمیں سیلف انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے۔ جیسے پچھلے سیشن میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جب بھی گروپ میں کام کر رہے ہیں، ٹیم میں کام کر رہے ہیں، تو ٹیم لیڈرشپ کے ڈیسیزنز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر امیڈیٹلی کوئی امپلسو آپ کے دماغ میں سوچ ایسی آ رہی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم بہتر نتیجے پہنچ سکتے ہیں، تو وہ بنا لیڈرشپ سے ڈسکس کیے بنا آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے ایک گروپ میں یا جماعت میں یا ٹیم میں کام کرنے کا، کہ ٹیم لیڈر نے ایک دفعہ جو کورس ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس طرح کام کرنا ہے، وہ کام اسی طرح کرنا ہے، بھلے ہی چاہے ڈیورنگ دی کورس آپ کو بیچ میں کوئی بہتر چیز ذہن میں آ جائے تو اس کو آپ جب تک لیڈر سے ڈسکس نہ کریں اور سب ایک طے کر کے اگر ریوائز کرنی اسٹریٹجی تو کریں ورنہ نہ کریں۔ تو اگر ایسا کریں گے تو اس سے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اور اس کا اگر آپ پازیٹیولی بھگتیں گے کیونکہ آپ امیڈیٹلی ریلائز کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم اس چکر میں نہ پڑتے، اس پروجیکٹ میں نہ ہوتے تو ہمیں یہ پرابلم نہ ہوتی، ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اس پروجیکٹ کو لیں گے، اس کو نہیں لیں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو نفس اگر بگڑ جائے تو اس میں یہ سوچیں آتی ہیں۔ یہ پازیٹیو سوچ نہیں ہے، یہ حق والی سوچ نہیں ہے، یہ وہی ویسا وسوسے ہیں شیطان کے، اسی کمزور نفس کی بات ہے جو
کسی کمزوری کے تحت گنجائش دے دیتا ہے. دیکھیے جو ماہر نفسیات ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، وہ جن لوگوں کو کچھ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وہ عموماً کچھ خیالات یا سوچ اور واقعات ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کو یاد دلاتے تھے. مثال طور پہ کسی کے ساتھ کوئی بپتا بیتی تو وہ اگر پازیٹیو نہیں ہے تو عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوگا، وائی اٹ ہیپنڈ ود می. اب یہ بات جب بھی ذہن میں آتی ہے اور اس چیز کو آدمی انٹرٹین کرتا ہے، اس سوچ کو اپنے دماغ میں بٹھانے دیتا ہے، پیر ٹیکنے دیتا ہے، تو بھی یہ سوچ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح جو بھی نیگیٹو سوچ آپ اس کو دماغ میں جگہ دیں گے، جگہ دینے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ اس کو وقت دیں گے اور اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو پھر وہ جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے، کینسر کی طرح پھیلتا ہے اور آپ کے دماغ پہ، آپ کے حواس پہ قبضہ کرنے لگتا ہے. لیکن جو سمجھدار ہیں وہ ان چیزوں کو فوراً ہٹاتے ہیں دماغ سے، دھیان اپنا ہٹاتے ہیں اور اس طرح بالکل نہیں سوچتے. وہ اپنے ایک پازیٹیو راستہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی چیز آئی تھی تو اس کو میں نے کوپ کر دیا، اس سے میری کچھ شخصیت میں گروتھ ہوئی، میری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوا، میں نے اپنی نئی صلاحیتیں ڈسکور کریں جس کے تحت میں نے اس چیز کو کور کر لیا، ہینڈل کر لیا، اور اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے مجھے سوچنا نہیں چاہیے. تو جب نفس میں کمزوری آ جاتی ہے، اور نفس میں کمزوری آتی ہے جب ہماری کچھ غلطیاں ہوں، کچھ کام ایسے کیے ہوں جس سے ڈینٹ پڑا ہو وہاں پہ. کیونکہ یہ چیز بھی دیکھیے، اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹوٹل 100% معاملہ مکافات عمل کا ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کہیں پہ اگر ہمارے نفس میں کمزوری آئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ اعمال رہے ہوں گے جس نے اسے کمزور کیا ہے. اور اس وقت اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے صحیح چلتے ہیں اور اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں تو اس کمزوری پہ ہم فتح پا گئے، ہم جیت گئے، اور ہم نے صحیح رخ تیار کر لیا، اور پھر ہمارے قلب کی پازیٹیو گروتھ ہونی شروع ہو جاتی. لیکن وہیں پہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے حساب سے چیزوں کو ٹھیک کرنے لے کے چلتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم کر دیا، میں یہاں نہ آتا تو ان چکروں میں نہ پھنستا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتی. تو یہی چیز یہاں سمجھائی گئی ہے کہ جو یہ بتائی رہی ہے کہ کہیں پہ ہماری اس طرح کی سچویشن آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے آپ کو اپنے نفس کی، اپنے سینے کی خرابیوں کو درست کرنے کی. اس کو پازیٹیو لے لیجیے کہ یہ جو تنگی آئی ہے، یہ جو غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، یہ میرے لیے ایک اپارچونیٹی ہے، ایک موقع ہے مجھے اپنے اندر جو کمی ہے اس کو درست کرنے کا. اور اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اس سچویشن کو آپ ہینڈل کیجئے تو آپ ایک فاتح کی حیثیت سے ابھریں گے. یعنی یو ول کم آؤٹ ایز اے ٹرمفنٹ پرسن، ایز اے ونر، کہ آپ جیتیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سینے کی جو کدورت ہوگی، جو خرابی ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بات آخر میں جو کہی گئی ہے، جو پچھلے سیشن میں اس آیت میں ڈسکس کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے اندر بھی ہے، یعنی وہ واقف ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم جس طرح وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اسی لیے اس کے اچھے نتائج سے ہمیں بے فکر رہنا چاہیے کہ وہ نتائج ہمیں ملیں گے. بھلے اپیرنٹلی ہم سے کہیں ہلکی سی لغزش ہو گئی ہو، لیکن وہ نتائج ہمیں ملیں گے کیونکہ ہم نے محنت کی اور انٹینشنز ٹھیک تھی. تو یہ دونوں آیتیں اگر ہم دیکھیں، بلکہ تینوں 152 سے 153 اور 54، تو یہ ہماری عام زندگی کے لیے بہت بڑے گائیڈنگ پرنسپلس ہمیں دیتی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی شارٹ کمنگس کو یا الجھنیں، جو پریشانیاں ہیں، انہیں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، اور کس طرح اور پازیٹیو ہو کے ابھرنا چاہیے ان چیلنجز سے جو ایک وقت میں ہمیں بڑے دہلانے والے، حیران کن، پریشان کن لگتے ہیں. چلیں طاہر صاحب آگے چلتے ہیں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بے شک تم میں سے وہ لوگ جو دو گروہوں کے مقابلے کے روز پلٹ گئے، انہیں تو شیطان نے خود ان کے بعض کاموں کی وجہ سے پسلا دیا، اور اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا. بے شک اللہ غفور اور حلیم ہے. یہاں اس آیت میں ابھی چونکہ تسلسل میں ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس میں دو گروہ آمنے سامنے آئے تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جو پھسل گئے
اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ جو پھسل گئے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. شیطان کے سلسلے میں قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے. شیاطین من الانس والجن، شیطان یعنی بہکانے والے جو فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جو بھی پلیئر ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی سے ہو سکتے ہیں. اور خود انسان کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. تو بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، انسان کسی غلط بات کی طرف چلتا ہے، کوئی اس کو کسی کے بہکاوے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط دعوت دینے والا اس پہ غالب ہو گیا، بلکہ اصل میں وہ کمی خود اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے غلط دعوت دینے والے کو اپنی دعوت میں دعوت دینے میں کامیابی مل جاتی ہے. اس کو عام زبان میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری عام طور پر جو کمزور جسم ہوتا ہے، جس کا دفاعی نظام بہت ہی کمزور ہوتا ہے، امیونٹی اس کے اندر اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، تو اس کے نتائج کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے امراض اس کو جیسے جیسے ماحول میں جاتا ہے، جہاں پہ جو مرض بھی ہو سکتا ہے، امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماحول میں دو لوگ رہتے ہیں، ایک بہت مضبوط تنومند توانا ہے اور دوسرا مختلف امراض کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اندرون سے اس کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے. یہی حال انسان کی اپنی روحانیت کا بھی ہوتا ہے. جب ایک اللہ پہ ہونے کا یقین اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی شک شبہ میں پڑتا چلا جاتا ہے. اور اسی شک شبہ میں پڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان خود سے کمزور ہے تو غلطیوں کی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت پہ وہ آسانی کے ساتھ میں لبیک کہتا چلا جاتا ہے. یہ بڑی ایک اہم آیت ہے ہم سب کے لیے. بس اس پوری آیت کا ایک جز بڑا اہم ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا تکیہ کلام بھی ہے ہمارے سماج کی روزمرہ کی زندگی میں، کچھ بھی غلطی ہوئی شیطان نے ایسا کروا دیا. بھائی شیطان کو موقع ہی ہم نے کیوں دیا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں کروایا تھا؟ کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں ہماری زبان سے لغزش ہوتی ہے، ہم نے اپنی زبان پہ ایسے الفاظ آنے ہی کیوں دیے تھے جو ہماری زبان کی عادت میں شامل ہو جائیں. ایسے بہت ساری مثالیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے کہ ہم کسی کے اوپر اپنی غلطی کی تہمت نہیں موڑ سکتے ہیں. غلطی ہم نے کی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہماری اپنی ویکنس تھی جس کے یہ نتائج ہمیں سامنے دکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم خلوص کے ساتھ میں ان غلطیوں سے کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ غفور ہے، وہ حلیم ہے، لہٰذا وہ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ شیطان کو پیر ٹکانے کی جگہ ہم خود دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان کے تعلق سے، کیونکہ یہاں بہت اہم بات ہے جو پیچھے ڈسکس ہو رہی تھی پچھلی آیت کے تعلق سے، کہ شیطان نے خود ان کے بعض کاموں کی وجہ سے پھسلا دیا. یعنی انہوں نے کچھ کام ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ کمزوری آئی تھی، جس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے شیطان نے وہاں پیر جمائے اور پھر اس کو ہم نے انٹرٹین کر لیا. اس کے لیے میں دو مثالیں بڑی واضح جو قرآن میں کہی گئی ہیں. ایک تو دیکھیے سورہ بقرہ میں شروع میں جہاں ذکر ہے آدم کا اور ابلیس کا، تو وہاں جب قیامت تک اٹھائے جانے کی مہلت شیطان مانگتا ہے تو وہ وہاں یہ بات کہتا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرف سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سوائے میرے مخلص بندوں کے. اب اس پہ غور کیجیے، مخلص سے مراد کیا ہے؟ جن کا دین خالصتاً اللہ کی بندگی ہو، جو خالصتاً اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہوتے ہیں. وہاں شیطان کو اس نفس میں گنجائش ہی نہیں ملتی کہ وہ کہیں سے گھسے. یعنی ٹوٹل کھڑکی دروازے بند ہیں، سیل بند چیمبر ہے، کسی طرح کے کوئی مشرکانہ تصورات آ ہی نہیں سکتے اندر. واحد اللہ کے کہنے پہ چلنے والے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں. یہ اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں. ان کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کہیں سے وہ پیر ٹکا سکے یا گھس سکے. تو یہ چیز جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت پہ جب لوگ جہنم کی طرف آگے جائیں گے تو وہ شیطانی تعلق سے یہ کہیں گے کہ اس کو دوہری سزا دو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، یعنی شیطان یہ کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو اپنی طرف بلایا نہیں تھا. یہ میں تھیم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تو تمہیں صرف رجھایا تھا. یعنی میں نے تمہیں انٹائس کیا تھا، رجھایا تھا. آئے تو تم خود میری طرف، تو مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. تو شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے نا تو اس پہ لبیک تو ہم ہی کہتے ہیں نا.
we subscribe to it. ان تھاٹس کو انٹرٹین تو ہم ہی کرتے ہیں نا، جیسے پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ وہ پھر ان تھاٹس پہ انٹرٹین اس طرح کرنے لگے کہ وہ یہی سوال کرنے لگے کہ کچھ ہمارا بھی اس میں سے ہے یا نہیں ہے، اگر ہمارے ہاتھ بس میں ہوتا اور ہم یہاں نہ آتے تو اس سے بچ جاتے، کیونکہ انہیں لگا کہ ہم ایک جیتی ہوئی چیز ہار گئے، بجائے اس کے کہ یہ چیز سوچتے کہ یہ ہار آئی کیوں، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم اس کے لیے کیلیبائی سوچنے لگے، دوسرے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو یہاں پہ بھی اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے خود ان کے بعض کاموں کی وجہ سے پھسلا دیا، یعنی شیطان ہر ایک کو نہیں پھسلا سکتا، پھسلائے گا اسے ہی جس سے کچھ غلطی ہوئی ہوں گی اور جس کی وجہ سے اس کے نفس میں وہ ڈینٹ پڑ گئے ہوں گے، جس پہ سمجھیے ایک طرح سے جیسے کہیں دیوار ایک دم سپاٹ ہے، اس پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، لیکن کہیں پہ تھوڑے بہت گڈھے ہیں یا اینٹیں نکلی ہوئی ہیں تو اس پہ پیر رکھ کے آدمی چڑھ جاتا ہے، ایکسیس مل جاتی ہے۔ تو یہ جو گڈھے آ جاتے ہیں ایک طرح سے ہمارے نفس میں کچھ غلط کاموں کی وجہ سے، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جس کو ایکسپلائٹ کر لیتی ہیں وہ تھاٹس، ہماری وہ خواہشات یا وہ شیاطین جو ہمیں ورغلاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو ریلیونٹ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ اور یقیناً جیسے پیچھے دو آیتوں میں ذکر تھا کہ یہ لوگ یعنی ڈیلیبریٹلی ایسا کرنے والے نہیں تھے، وقتی طور سے اس بات میں آئے تھے، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تائب ہوئے، صحیح راستے پہ آئے، اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا، اور بے شک اللہ غفور اور حلیم ہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے غلطی کری تھی جس کی وجہ سے ان کا نفس بھی کمزور ہوا تھا کہ شیطانی وسوسے آئے، ان غلطیوں کی وجہ سے جو اثرات ان کے اوپر نیگیٹو نقصان دہ ان چیزوں کے آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان اثرات سے ان کو پروٹیکٹ کر دیا، ان کو سامان حفاظت دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا سامان ان کا کیا، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، متحمل مزاج ہے۔ سچائی کی بیسس پہ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، اور اسی لیے چونکہ وہ حلیم ہے ہمیں بھی حکم یہ دیتا ہے، ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم عفو اور درگزر سے معاملہ کریں، ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، ہر ایک کو بالکل ایک سخت دیر کی طرح ذرا ذرا سی باتوں پہ نہ پکڑیں، اور یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کی ہر وقت کلاس نہ لیں، کہیں نہ کہیں گنجائش معاملی درگزر کی ہو تاکہ وہ بھی انکریج ہوں صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کے لیے۔ میں خالد طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔